नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी का वो ख़त मंजर आम पे आया है जो उन्होंने अब से 2 दिन पहले लिखा था। ज़ाहिर है कि जिस किस्म का क्लैंप डाउन है वो ख़त उस वक़्त आसानी से सामने नहीं आ सका, लेकिन ये ख़त उन्होंने कश्मीरी आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीरी सिविल सर्वेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स को और दुनिया के कॉन्शियस और मुस्लिम दुनिया के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने वहाँ की जो सूरत हाल है, जो दर्दनाक वहाँ की सूरत हाल है और जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट हुकूमत का जो प्लान है उसके बारे में खुल के लिखा है और कश्मीरी मुसलमानों से ये अपील की है कि जहाँ जहाँ उनको मौका मिले वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। वहाँ के सिविल सर्वेंट्स और पुलिस ऑफिसर से उन्होंने ये डिमांड की है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हों, उन पर जुल्म न करें और दुनिया के मुसलमानों से और पाकिस्तान के लोगों से भी उन्होंने इसी किस्म की मदद मांगी है। सूरत हाल ये है, जैसा कि कल हम अपने प्रोग्राम में बताया कि वैसे तो हिंदुस्तान की हुकूमत कश्मीर के सिविल सर्वेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स के बयानात दिला रही है। जैसे कि हमने देखा कि जो प्रोमिनेंट इंडियन एंकर पर्सन हैं बरखा दत्त, वो कश्मीर पहुंची और वहाँ पर जो वहाँ के सरकारी मुलाजमीन हैं जो बेचारे बिल्कुल पिसे हुए हैं, जो ग़ुलाम हैं, दर हकीकत में ही ग़ुलाम हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवाई जा रही हैं कि सूरत हाल वापस आ रही है, सूरत हाल नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो रिस्पेक्टेड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और बहुत सी जो रीजनल पार्टीज़ के 12 लीडरान जब श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक के इन्विटेशन पे, तो वही गवर्नर उन्हें श्रीनगर के अंदर दाखिल न करा सके और फिर गवर्नर ने स्टेटमेंट दी कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसको पोलिटिसाइज़ करना चाह रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि नॉर्मलसी की जो बात की जा रही है वो इतनी खोखली है कि ख़ुद हिंदुस्तान की जो नेशनलिस्ट मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उन्हें भी वो नॉर्मलसी दिखाई नहीं जा सकती है, उसका भी ख़तरा है। ये वो सूरत हाल है जिसे हम कई दिन से जिस पे हम बात कर रहे हैं। ये भी एक ख़तरा है कि पाकिस्तान के मीडिया का, ज़राए इब्लाग़ का, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ख़त्म हो जाएगा। लोग और चीज़ों में मशगूल हो जाएंगे, जैसे कि पहले रहा है। गुज़िश्ता 10, 12, 15 बरस से हमने कश्मीर के इशू को बिल्कुल समझा कि ये हिंदुस्तान का एक अंदरूनी मामला है, इसे हिंदुस्तान ही सेटल कर ले, हमारी किसी तरह से दोस्ती हो जाए, तजारत हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो। और वो जो हमारी गलत फहमी थी उसकी कीमत हमें भी चुकानी पड़ रही है, कश्मीरियों को भी चुकानी पड़ रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे और ऐसे हैं लोग जो समझते हैं कि शायद ये मसला हिंदुस्तान और कश्मीर की हद तक है और शायद हमदर्दी कर रहे हैं महज, लेकिन मसला हमदर्दी का नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर से जुल्म और सितम का जो अफरियत उठ रहा है वो बहुत जल्द हमारी तरफ रुख भी कर सकता है। ये ऐसी सूरत हाल है जिस पे हम मज़ीद आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर सकेंगे अनीक नाजी साहब, टेलीविज़न कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे डॉक्टर शहबाज गिल जो तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो भी DSNG से लाहौर ही से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। इरशाद भट्टी साहब, क्या अभी भी वो लोग होंगे जो ये समझते हैं दर हकीकत के मसला तो कश्मीर का है, अब हमें क्या इतनी पड़ी है और हम अब किसी तरह से गुजर जाए, और हमारे मतलब ऐसे लोग होंगे डेफिनेटली। अखबार का भी मैं कल एडिटोरियल देख रहा था, वो कह रहे थे कि सिचुएशन बड़ी ख़राब है लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान से टॉक्स जो हैं उसकी ऑप्शन रखनी चाहिए। हालांकि इस वक्त क्या टॉक्स कर सकता है प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के साथ। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं, ये हमारा ही मसला है? देखिए, अभी भी नहीं हो रही। पहली बात तो ये कि 20 दिन हो गए हैं कर्फ्यू को और अक़वाम मुत्तहिदा आज 21वां है मेरा ख्याल। हाँ, 21वां दिन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा 4 तारीख से ये चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम के इदारे, अक़वाम आलम ख़ुद, मुस्लिम उम्मा, इंसानी हकूक़, महज़ब दुनिया, असूल, मंतक, लॉजिक, इखलाकियात, सब का जनाजा निकल गया और पता चल गया एक मरतबा फिर। वैसे ही पता था मुझे, तो खैर हम सारों को ही पता था कि ये मफादात की दुनिया है, ताकतवर की दुनिया है, पैसे की दुनिया है, पैसे वालों की दुनिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं है, बहुत थोड़ी कम्युनिटी है जिनको एक थोड़ा सा एक है कश्मीर अनडाउटेबली कश्मीरी, यानी किसी की शारग पे वार हो
اور وہ عیدیں بھی منا رہا ہو, وہ نئے کپڑے بھی پہن رہا ہو, وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہو. ہندوستان میں کسی نے لکھا نا کہ کیسی شارک تھی کہ جس کو کاٹ دیا گیا ہے اور خون کا قطرہ نہیں نکلا. نہیں وہ ہندوستان کی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا. ہاں بالکل نہیں یہ ہے ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ مودی صاحب 3 مسلم ممالک, سعودی عرب, UAE, بحرین میں مظاہرہ نکالا, انہوں نے گرفتار کر لیا. انہوں تینوں, مودی صاحب نے اس وقت کیوں ایوارڈ لینا پسند کیا؟ کاش اس وقت وہ مسلم, ان کے اپنے ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, قابل رسپیکٹ, ان کی اپنی پالیسی ہیں, لیکن وہ مسلمان ہیں, ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں. کاش وہ اس وقت ان کو, مودی صاحب کو ایوارڈ نہ دیتے, لیکن اس وقت ایوارڈ لے کر انہوں نے وہ مسلم امہ کے غبارے سے ایسی ہوا نکالی کہ کمال کر دیا. دوسری بات, ہمارے ہاں یہ ابھی جب آپ واپس آئیں گے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں 70 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا ہے ہم نے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے جنگیں کی نہیں, کوئی جنگ میں نے وہ کر لی, اور باقی جو ہم پہ تھوپی گئی, 65 پہ بھی ہم پہ تھوپی گئی, 71 میں ہمارا ملک توڑ دیا گیا, اس کے بعد ہم نے کارگل سے کیسے واپس, ہم نے کیا کر لیا, یہ ایک علیحدہ. کل وہ یہ پچھلے دنوں ایک, آج مجھے وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں خاتون ممبر رو رہی تھیں, وہ جو تقریر کر رہی تھیں. تو ہم کیا کریں. دوسری بات, ایک ہم فار ایگزامپل, آج آپ سوچیے, آپ پڑھے لکھے آدمی, میں یہ پوائنٹ ہمیشہ اٹھاتا ہوں, شرمین عبید چنائے ایک ہماری آسکر ونر ہے, ملالہ یوسفزئی ہماری نوبل پرائز ونر ہے, اور ہماری وہ ساری بیبیاں جو موم بتیاں جلاتی تھیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں, اور ہمارے سارے وہ دفاع کونسل والے, اور ہمارے سارے وہ جید قسم کے لوگ, سب کدھر ہیں؟ دفاع کونسل والے تو آپ نے بند کر دیے. آپ بند کر دیے, موم بتیوں والوں کو اس سے دلچسپی کوئی نہیں. ہاں دلچسپی. اور آپ سوچئے ملالہ اگر پریس کانفرنس کرے لندن میں, میں وہ نہیں کہتا کہ 370 پہ وہ بولے متنازع نہ ہو, 35A پہ نہیں, صرف بولے کہ اتنے ملین لوگوں کے اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں, بچیاں قید ہیں, بچے قید ہیں, تو خدا کے لیے یہ کرو. یہ مسلم امہ کا جو سارا تاثر تھا, جس کے گرد ہماری فورن پالیسی ہچکولے لیتی رہی یہ پورے 70 سال سے, اس کو نہ سمجھنا کہ یہ کھوکھلا تاثر تھا, یہ ایک ایمٹینس تھی بالکل, یہ ایک بہت بڑا فیلئر نہیں ہے پاکستانی انٹیلیجنسیا کا, یہ مسلم امہ کا جو سارا تاثر تھا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا. پہلی گزارش تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ ایک طرح سے جو مرض کی تشخیص ہے, اگر وہ درست طور پہ ہو جائے تو آدھا علاج کا مرحلہ تو حل ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے یہ بڑی تلخ بات ہے جو ہم عرب میں اور انڈیا کے بھارت یہ دیکھ رہے ہیں, جس کی آپ نے مثالیں دیں, لیکن یہ ہمارے لیے بہت اچھا بھی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس موقع پر یہ ہو رہا ہے, تاکہ ہم اس کو دیکھ کر سمجھیں. اور بہادری یہ ہوتی ہے کہ حقیقت جو ہو, جیسی ہو, ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو, اس حقیقت کو ویسے ہی دیکھا جائے جیسی وہ ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے آپ اپنا لاہ عمل ایک نہ صرف یہ کہ مرتب کرتے ہیں بلکہ اس پر چلنا شروع کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب کسی خاندان کا کوئی, یعنی آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, ہر خاندان میں ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی خاندان کا بچہ اغوا ہو جائے, عورت اغوا کر لی جائے برائے تاوان, تو پھر اس خاندان کے آپس کے جھگڑے سب پیچھے پسے پس چلے جاتے ہیں. وہ اکٹھے ہو کر اپنی توانائیاں, اپنی تمام تر وسائل اکٹھے کر کے اس بچے کو بازیاب, اس کی سلامتی کے لیے, اس کی جان کے لیے سب کچھ, یعنی وہ فوکس کر کے کوشش کرتے ہیں. اس وقت وہ یہ آپس میں نہیں لڑتے کہ تم نے فلاں وقت پہ مجھے عیدی نہیں دی تھی, یا فلاں وقت پہ تم نے فلاں چیز میرے سے بدتمیزی کی. نمبر 1, ہمارے ہاں یہ جو مودی نے 5 اگست کو کیا ہے, یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھے گن پوائنٹ پہ 70 لاکھ کشمیریوں کو اس نے اغوا کر کے سامنے بٹھا دیا ہے. ہم جو یہاں بیٹھ کے اپیلیں کریں گے, 70 سال سے ہم کرتے رہے ہیں, 60,000 کشمیری وہ پہلے شہید کر چکے ہیں, آئندہ وہ ہچکچائیں گی بھارتی فوج؟ دیکھیے, ہم پہلے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آپس کے جھگڑے سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ, طبقاتی طور پہ, کیا ہم نے اپنی قومی ذہانت کو یکسو کرنے کے لیے یہاں لیڈرشپ نے کوئی قدم اٹھایا؟ جیلوں میں پڑے ہوئے لیڈروں کو ایسے موقع پر بلا کر اس طرح کی کسی کانفرنس میں, جس ملالہ کو ہم برا بھلا, مجھے نہیں پتا, اس نے ایک ٹویٹ شروع میں ضرور کیا تھا, بعد میں خاموشی ہے. ہم ملالہ سے اپیل کر سکتے ہیں, ہم دنیا بھر میں جو ہمارے ایمبیسڈرز قومی ذہانت کو اکٹھا کریں اسلام آباد میں, مل کر بیٹھ کر حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس وقت کشمیری عوام کی سلامتی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کیا ہمیں اس میں دلچسپی ہے؟ اگر ہمیں کشمیری عوام کی سلامتی, جان, مال, آبرو کی کوئی فکر ہے جو موجودہ حیثیت میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں, تو وہ قدم کیا ہو سکتے ہیں؟
وہ ہم ہندوستان کو کیا کچھ آفر کر سکتے ہیں. ہم یعنی دنیا کا ضمیر تو کتنا جاگنا تھا, اس سے میں بھی واقف ہوں, آپ بھی ہیں. ہم کیا انیشیٹو لیں کہ ان کی عوام کی زندگی آسان ہو؟ مجھے انفارچونیٹلی کوئی ایسی ایفرٹ دور دور تک نظر نہیں آ رہی. جی میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر شہباز گل صاحب. کیا پاکستان کے فورن آفس کی یہ بہت بڑی ناکامی نہیں ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے یہ میڈل دینے کا فیصلہ بہت مہینے پہلے کر رکھا تھا, لیکن جس طرح سے ہندوستان کے فورن آفس نے ایک اسٹریٹجی کے ذریعے انہیں کیش کیا ہے, اور مودی جا تو رہے تھے فرانس, انہیں جانا تھا G7 کے سمٹ میں, وہاں بھی وہ حالانکہ G7 کا حصہ نہیں ہے لیکن انہیں بلایا گیا فرانس سے, انہوں نے انویٹیشن ایکسٹریکٹ کیا. سو مودی جو ہے ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ فرنٹ فٹ پہ پبلک ریلیشن کیمپین اس وقت کر رہا ہے, لیکن پاکستان کا جو فورن آفس ہے, پاکستان کے فورن منسٹر صرف چین گئے, وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, انہیں ایک ڈیلیگیشن ترتیب دینا چاہیے تھا, انہیں بہت سے ممالک میں جانا چاہیے تھا جہاں اویئر لوگوں کو ہوتے. تو جہاں عمران خان ذاتی طور پہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں, باقی جو حکومت ہے تحریک انصاف کی, اس کا تو یعنی سم ٹوٹل ایفیکٹ زیرو ہی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو تمام کشمیر کا ایشو ہے اس کو ہمیں لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جس دن سے یہ ایشو ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایز یوزول ہم ایز اے نیشن, اس لیے نہیں کہ میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, پہلے بھی جب یہ ایشوز ہوتے تھے یا آنے والے ٹائموں میں بھی ہوں گے, ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کوستے ہیں. ہم ہیلپ لیسنس جو اپنی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بلکہ اس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں. اب یہ جو آج میڈل مل رہے ہیں یا جو کچھ آج ہو رہا ہے, یہ کیا اوور نائٹ ہو گیا ہے؟ یہ آپ کی غلطی سے ہو گیا ہے, شاہ محمود قریشی کی غلطی سے ہو گیا ہے, بھٹی صاحب کی غلطی سے ہو گیا ہے, میری غلطی سے ہو گیا ہے؟ نہیں, یہ ہم سب کی کمبائن غلطی سے ہوا ہے. جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے رہے پچھلے 25-30 سال جو یہ بھی بادر نہیں کرتے تھے کہ یہاں فورن منسٹر ہونا چاہیے, جن ملکوں میں جن ملکوں کی اپنی ٹوٹل آبادی 6 سے 7% ہے, جہاں پہ 60% کے قریب ہماری آبادی ہوتی تھی, جس ملک کی ٹوٹل آبادی, وہاں پر مندر بن رہے تھے. مندر بننا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ان ملکوں نے, ہمارے اپنے ملک میں مندر ہیں اور ہم ایکولی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مندروں کی, لیکن میں ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب آ کے مندر بنا کر وہاں پر اس کا افتتاح کر رہے تھے. وہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس چیز کو انڈیا یوز کر رہا تھا اور ہم چپ بیٹھے تھے. ہم کس چیز میں مصروف تھے؟ ان کے اقامے لینے پہ. ہم کس چیز میں مصروف تھے؟ وہاں پہ ولے لے کے رکھنے پہ. ہم کس چیز میں مصروف تھے؟ وہاں کے مسٹر لوتا کے تھرو منی لانڈرنگ کرنے پہ. اب ہم سارے بہت چیختے ہیں, ہمیں اچانک یاد آ گیا ہے, ہمیں اچانک نیشنل اور قومی وقار یاد آ گیا ہے, ہمیں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, دن رات کوس رہے ہیں, برا حال ہے ہمارا, یہ ہمیں کیوں ہو گیا ہے. ہمیں لگ رہا ہے 92 کے اس پلیٹ فارم پہ یا کسی اور پہ ہم ایک دوسرے کو بہت برا کہیں گے تو دنیا نے سن لینی ہے یہ آواز. نہیں صاحب, کوئی نہیں سن رہا ہمیں. یہ ہم ایک دوسرے کو ادھر برا کہہ رہے ہیں, باہر کوئی اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا, نہ کسی کو اس کی ضرورت ہے, نہ ہم اپنی وہ افادیت اس ٹائم پاکستان کی ہماری موجود ہے. اکانومی آپ کی کا برا حال ہے, آپ کو قرضوں میں ڈبو کے گئے ہیں. جو لوگ آپ کے پچھلے 20-25 سال ڈیسیجن میکر تھے وہ پراپر آپ کا سودا کر کے گئے آپ کے نیشنل وقار کا ان ملکوں میں بیٹھ کے. اس ٹائم ہم کہاں تھے؟ اس ٹائم ہمیں یہ غصے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ جو قومیں اپنے لیے تذلیل کو چوز کرتی ہیں ان کی مقدر میں تذلیل لکھی جاتی ہے اور پھر حصے آتی ہوئی تذلیل لینی پڑتی ہے. آج جو تذلیل ہم پچھلے 20 سال میں اپنے مقدر میں لکھتے آئے ہیں اس کا اب ہم نے حصہ ریسیو کرنا ہے, وہ ہم چیخ رہے ہیں. دیکھیے بہادر قومیں ہی اپنے حصے کی سزائیں لیتی ہوتی ہیں, جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو سزائیں ہیں. تو ابھی ہمارا چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب سزا کا پیریڈ. اب میں آگے آتا ہوں, میرے پوری بات کر لینے دیجیے. اب میں آگے آتا ہوں. اب دیکھیے کرنٹ گورنمنٹ ہے, ڈاکٹر صاحب اصل سوال وہی رہ گیا, یہ سب کچھ جو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ جو سب کچھ کہا ڈاکٹر صاحب, مجھے پتا آپ کا سوال کہ اپنی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, لیکن اگر ہندوستان کا فورن آفس اگر اتنا ایکٹیو ہے تو پاکستان کے فورن آفس کو بھی تو سوچنا تھا نا کہ اس میں سے وہ مطلب کیا نکال رہے ہیں. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ تو انہوں نے اس وقت اسٹریٹجائز کیا نا. آپ سے زیادہ بہتر ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیجیے گا, آپ سے زیادہ بہتر چند ہی لوگ ہوں گے
میں اینکر حضرات میں کہہ رہا ہوں جو فورن پالیسی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے, آپ چند ان لوگوں میں سے جو اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کسی کے گھر جانے سے یا وزٹ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے, یہ بڑے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جانے سے. جب آپ کو گھر سے ہی پتا ہو کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی تو وہاں جا کر آپ فردر ایکسپوز ہوتے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری کوئی پائیدار سوچ نہیں ہے کہ ہم جہاز پہ بیٹھ کے ادھر جاتے اور ادھر جاتے تو اس سے مسئلہ حل ہو جانا تھا. انڈیا کے پاس اس ٹائم امریکہ میں بڑی پاورفل لابی ہے جس کو آپ بہت بہتر طرح سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے ویسٹ میں ان کی بڑی پاورفل لابی ہے, آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں ان کی بڑی پاورفل لابی ہے, اسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جہاں جا کر ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا تھا ہم راتوں رات گئے, بات کی اور فائدہ ہوا. اب ہمیں صرف دھوپ میں لیٹ کے تھوڑی دیر اپنی پرانے کیے ہوئے پہ پچھتانا ہے, آگے کی نظر ثانی کرنی ہے, اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے, ادھر ٹیکس پے کرنا ہے, آپ نے دوسروں پہ ڈیپینڈنس نہیں کرنی, اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کرنی ہے, آپ نے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا وقت لگنا ہے. جس دن دنیا کو نظر آ گیا کہ آپ اپنی ٹانگوں پہ تھوڑا سا کھڑے ہیں اب, تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کے ایمبیسڈرز کی فون کال پر ہی کام ہوں گے آپ کے بھی. جیسے انڈیا کا کوئی فورن منسٹر نہیں آیا اس میڈل کو ایکسپیڈائٹ کرانے کے لیے. ذرا ڈاکٹر صاحب ذرا رک جائیں, ذرا دیکھیں, ذرا رک جائیں. بیسکلی طور پہ دیکھیں, ڈاکٹر شہباز گل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں, بہت سا وزن ہے ان کی بات کے اندر, لیکن اگر یہ ہے تو پھر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرا تو بیسک بڑا اسپیسیفک سا پوائنٹ تھا کہ انڈیا کی فورن آفس نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرایا, انہوں نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا. غالباً مودی نے جانا فرانس تھا, اس وقت جانا نہیں تھا مشرق وسطیٰ. اس چیز کو ہولڈ کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل جو ترجمان ہے حکومت پنجاب کے, وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے پاکستان کی فورن آفس کی پرفارمنس کو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی چونکہ اوور آل لیوریجنگ پوزیشن بڑی کمزور ہے, اکانومی کے برے حال ہیں اور نواز شریف اور زرداری کی حکومتیں بہت برا کر گئی ہیں, باتیں بالکل صحیح ہیں, لیکن دیر فور کنکلوژن ان کا یہ ہے کہ اس وقت امیجیٹ طور پہ پاکستان کے پاس رسپانس کرنے کے لیے یا اس کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہے. یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے, اور وہ پرابلم میں بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایگریسو اسٹیپ آؤٹ آف دا وے اسٹیٹس کو چیلنج کر کے نہیں اٹھایا. ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے, جس کے پہلے ہی مغرب کے ذرائع ابلاغ آہستہ آہستہ گزشتہ 2 برس میں خاصی تنقیدی جائزہ لے رہے تھے, اس نے ایک ایگریسو اسٹیپ اٹھایا ہے. یہ ایک ایسا ایگریسو اسٹیپ ہے جس کے اوپر دنیا کے جو میجر سینٹرز آف اوپینین میکنگ ہیں, جن پہ ہمیں بالکل بھی کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, اس کے اندر الجزیرہ ہے, جس کے اندر گارڈین ہے, اور خود ہندوستان کے وہ انٹلیکچوئل جہاں چدمبرم ہوں یا ششی تھرور ہوں یا ارندھتی رائے ہوں یا سدھارت وارا دراجن ہوں, بہت سے اور ان کے انٹلیکچوئل ہیں, وہ پوزیشن لے رہے ہیں. پاکستان میں ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ یہ جو بین الاقوامی رد عمل ہو رہا ہے یہ شاید پاکستان کے فورن آفس, فورن منسٹر یا حکومت کی کوئی بڑی کامیابی ہے. ٹرو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت بہت بڑا کاؤنٹر ویٹ رکھتے ہیں, ان کا ٹویٹر ہینڈل, ان کی پوزیشننگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, لیکن جو سم ٹوٹل افیکٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کا وہ پاکستان کے لوگوں کو بتانے کی حد تک ہے. کوئی وائبل سسٹینیبل انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی دنیا کو انگیج کرنے کی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے. دس از واٹ مائی پوائنٹ از. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پرائم منسٹر کی حد تک آئی ایم ویری امپریسڈ, آئی مسٹ سے. اچھا, اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1, بالکل شہباز گل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو بیک گراؤنڈ ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو پچھلے 40 سالوں میں اسپیشلی جو دونوں کرتے رہے, باریاں کرتے رہے. نمبر 2, مفادات کی دنیا بالکل ٹھیک. نمبر 3, ہم بھوکے ننگے, ہمارا ویٹ ہی کوئی نہیں, ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں اس کی جیب پہ ہماری نظر ہوتی ہے, کتنا دے کے جاؤ گے اور کتنا واپس آ کے دو گے, کوئی شک نہیں.
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم نے جو کرتارپور راہداری سے وائٹ ہاؤس تک اور پلوامہ اور ابھی نندن سے سلامتی کونسل میں کشمیر آنے تک ہماری حکومت نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کیا. کوئی شک نہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, قومی سلامتی کے اجلاس ہوئے, پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس ہوئے, عالمی رہنماؤں کو فون کیا, اپنے ملکوں سے رابطے کیے. ٹرمپ نے 3 بار ثالثی کی بات کی, 70 سالوں میں کسی امریکی صدر نے آپ کشمیر پر ثالثی کی 3 مرتبہ بات نہیں کی. سلامتی کونسل میں آیا, او آئی سی کا آیا. لیکن آپ کچھ شہباز گل صاحب کا ایک فکرہ مجھے بڑا ہانٹ کر رہا ہے کہ دھوپ میں لیٹ کے تو آپ انتظار کیجئے. شاہ محمود قریشی صاحب واقعی دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ دوستوں کو کہتے ہیں کہ میں تو لگنا ہی نہیں چاہتا وزیر خارجہ, مجھے زبردستی لگوا لیا, دلچسپی کوئی نہیں تھی. دوسرا ہوم ورک کوئی نہیں تھا. کیا شاہ محمود قریشی کو اس وقت خیال نہیں آیا, اس وقت کہاں گئے تھے جب او آئی سی دبئی میں, یو اے ای میں انڈیا آ کر بیٹھ گیا اور یہ یہاں احتجاج کرتے رہتے؟ انہوں نے کیا سیکھا اس سے؟ جب مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل گیا, انہوں نے کیا سیکھا اس سے؟ جب آپ کا کوئی کال فون ریسیو نہیں کر رہے سوائے چائنا کے, چائنا کے بعد آپ مظفر آباد نماز پڑھ رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ ڈپلومیسی کر رہے تھے آپ نے ملیہ لودھی کو اگر کندھوں پر کشمیر رکھ دیا ہے تو پھر اللہ کا فضل ہے. آپ نے پچھلے 5 سال میں 55 جو ارب خرچنے والے سفارتکاروں پہ کشمیر کی لڑائی لڑنی ہے تو پھر آپ نے لڑ لی ہے. آپ نے آج اگر کشمیر ڈیسک بنانے ہیں سفارت خانوں میں تو آپ نے کر لیا ہے. بھائی جان بہت ساری چیزیں ہیں جہاں آپ بالکل رہ گئے. آپ نے وہ کہا نا, انڈیا اپنا جھوٹ بیچ رہا ہے, آپ اپنا سچ نہیں بیچ رہے. انڈیا اپنی جنگ بیچ رہا ہے, آپ اپنا امن نہیں بیچ پا رہے. انڈیا ظالم ہو کر ایوارڈ بھی وصول کر رہا ہے دنیا سے, اور دنیا سے معاہدے بھی کر رہا ہے. آپ امن کے دائی ہو کر, جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے ابھی نندن, اب آپ نے پلوامہ, آپ نے سارا کچھ نمبر کی وہ سکور کر کے, اس کے باوجود آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا سپوکس مین جس کرسی پر الحمدللہ بیٹھے ہوئے تھے صاحبزادہ یعقوب خان آغا شاہی, اس پر پیر و مرشد قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب بات یہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنا کریں. ہم گیو اپ کرتے ہیں, کیا کریں؟ گیو اپ کر دیں. جیسے آپ نے کہا شہباز شریف سے عمران خان نے پوچھا میں حملہ کر دوں, گیو اپ کر دیں. کیا کریں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دھوپ میں لیٹ جائیں, سو جائیں, کیا کریں؟ یعنی مان لیا. انیک کو بھی, انیک جب کارگل تھا تو جیسے کارگل کو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو پاکستان نے ایک ایسا سٹیپ اٹھایا تھا, جب ایکسپوز ہوا تو پاکستان کی اخلاقی مورل پوزیشن دنیا کی نظروں میں خاصی کمزور تھی. پاکستان کو ایگریسر کے طور پہ دنیا دیکھتی تھی. تو ہندوستان نے بہت بڑی کیمپین چلائی. مجھے یاد ہے میں برطانیہ میں تھا اور مجھے ڈاکٹر شہباز گل کو پتہ ہوگا شاید کہ امریکہ میں کتنا رد عمل ہوا. لیکن اس موقع پہ اٹ از دی انڈین اسٹیبلشمنٹ, ہندوستان کی ہندوتوا فیشسٹ گورنمنٹ جس کا پہلے ہی تھوڑا سا مسئلہ تھا اس کا چل رہا, انہوں نے ایک بہت روبسٹ ایگریسو سٹیپ اٹھایا ہے جس کو اپروول خود سے ہی نہیں مل رہا. مطلب ان کے جو کلوز ایلائز ہیں, جیسے رشیا بہت کلوز رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ان کی طرف بہت ہے, لیکن وہ کھل کے اس کو کوئی اپروول دے نہیں رہے. برطانیہ اگر ان کو تنقید نہیں کر رہا تو اس نے اپروول اس کا نہیں دیا. فرانس ان کا بہت بڑا ہے لیکن اپروول نہیں دے رہا, اور وہ تمام ذرائع ابلاغ کے سینٹر. یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جس رد عمل کو ہم سراہ رہے ہیں وہ رد عمل یہ سمجھنا ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں گے اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ نیو یارک ٹائمز کا, واشنگٹن پوسٹ کا, گارڈین کا, فورن پالیسی کا, فورن افیئرز کا, اسٹریٹفور کا, الجزیرہ کا جو ریئیکشن ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے, پاکستان کے فورن آفس کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو پاکستان نے کنٹریبیوشن کرنی تھی وہ صرف پرائم منسٹر کے آفس کی حد تک ہمیں نظر آ رہی. انیک, واٹس یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. کارگل کو اگر ہم یاد کریں تو اس وقت چین, عرب ورلڈ, امریکہ سب نے جو ایک بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے لوگوں کو آپ لائن آف کنٹرول کے جو پرے گئے ہوئے ان کو پہلے واپس بلائیں, باقی باتیں بعد میں. اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے تقریر کر کے اپیل کی ان لوگوں سے کہ جو لائن آف کنٹرول کے ادھر گئے ہوئے تھے کارگل سے واپس آ گئے. ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکے, کوئی ایسی ایک چوٹی پر قبضہ ہم برقرار نہیں رکھ سکے, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کے نزدیک لائن آف کنٹرول کو ایک طرح کا یعنی جو سرحد کی, ایک بین الاقوامی سرحد کی جو سینٹٹی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے دے دی گئی تھی. میں اگلی بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب گزارش کروں گا, وہ واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کسی حکمران کے دربار میں ایک بچے کی 2 مائیں دعوے دار سامنے آئیں
اور دلیل سے وہ تنگ آ کے حکمران نے یہ کہا ہے بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, ایک اس ماں کو دے دو, ایک اس دوسری دعوے دار کو دے دو. تو جو سگی ماں تھی اس نے کہا کہ یہ میں اپنا دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں, آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور جھوٹی عورت کو دے دیں, میں پیچھے ہو جاتی ہوں. حکمران جان گیا کہ اس کی سگی ماں کون ہے, سوتیلی ماں مطلب جھوٹی دعوے دار کون ہے, کیونکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ زندہ رہے گا تو کل کو بڑا ہو کے کوئی بات ہو سکتی ہے, یہیں اس کو مار دیا گیا تو کیا ہوگا. دیکھیے یہ جتنی گفتگو ہم نے کی سنی ہے, اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگلا قدم کیا ہے؟ مذمت سے کچھ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. حقیقت میں رہتے ہوئے ہم کیا آفر کر سکتے ہیں کہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ اٹھا کے پھینک دیجئے میری مثال کو. میں صرف ایک سوال بحث کے لیے کر رہا ہوں, اس طرح کے دوسرے سوال جن کا کام ہے ان کو کرنے چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ اس وقت جو لائن آف کنٹرول ہے, اگر ہم یہ آفر کریں کہ ہم اسے انٹرنیشنل بارڈر ماننے کو تیار ہیں پرووائڈڈ کہ 4 اگست والی پوزیشن بحال ہو جائے بھارتی مقبوضہ کشمیر کی, ان کا اسپیشل سٹیٹس بحال کر دیں, ہم اس کو مان لیتے ہیں, 100 سال کے بعد بات کریں گے, 50 سال کے لیے فریز کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ آفر کریں آؤٹ آف دی باکس, کیا ممکن ہے کہ کشمیری عوام پر ظلم کچھ کم ہو؟ کیا یہ طریقہ جائز ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں؟ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری بحث اس سوال پر ہونی چاہیے کہ ہم کشمیری عوام کی سلامتی کے لیے کیا آفر کر سکتے ہیں. یہ ہے, جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے ہماری حیثیت نہیں بدلے گی. اقدامات اٹھا سکتے ہیں, ہم کیا قدم اٹھائیں, کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کی لاجک پہ اگر چلیں تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح ہی کرنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اتنی اسرٹیو اگریسو پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی جو انہوں نے لی ہوئی ہے گزشتہ 20-21 دن سے. ان کو چاہیے تھا وہ کہتے یار پریگمیٹک اپروچ رکھیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہماری اتنی آپشنز نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے ٹویٹر ہینڈل نے, ان کی پوزیشن نے تنہا ایک پرابلم کھڑا کیا ہوا ہے کہ نریندر مودی نے جب ٹرمپ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو روکیں, ان کی پوزیشن ہمارے بارے میں بہت زیادہ ایگریسو, ان کا ریٹرک بہت زیادہ ایگریسو. وہی دیکھیے 2 باتیں ہیں. میرے نیریٹو کو جو میں آپ کو دے رہا تھا بیانیہ, اس میں 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کر کے دیکھیں. میں جو پچھلی دفعہ آپ کو کامنٹ دے رہا تھا وہ ہمارے عمومی رویے پہ دے رہا تھا, جو جس دن سے کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا ہے ہم ایز اے قوم ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں, جس میں آپ کو یہ لگا کہ شاید آگے ہمارے پاس کچھ نہیں یا ہم کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ ہم ریئیکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے ہمیں اچانک یاد آیا ہے جو ہم نے 30 سال میں نے کہا بویا وہ ہم نے اب کاٹنا پڑنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا, کیونکہ وہ وبیلا ایسے مچایا جاتا ہے کہ لٹ گئے مر گئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کشمیر میں آج سے 1 مہینہ پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا, اب ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے. جب برہان الدین وانی کو شہید کیا گیا, وانی کو شہید کیا گیا وہاں پر, تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد کتنا ظلم ہوا کشمیر میں. کیا اس ٹائم ظلم نہیں ہو رہا تھا؟ ہمارا ریئیکشن کیا تھا؟ ہم اسی ہفتے میں 40 نوجوان شہید ہوئے اسی ہفتے میں. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہو رہا ہے. ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بالکل اس ٹائم کمزور سچویشن میں ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا ہمارے پچھلوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ٹائم ایک اچھی لیڈرشپ ہے, آپ کے پاس ایک درد رکھنے والا پرائم منسٹر ہے اور آپ کے پاس ایک بہترین آرمی چیف ہے. ان دونوں کے ہوتے ہوئے آپ کا ملک بہت کچھ اچھا کر رہا ہے. میں بہت ساری جو مجھے جتنی کہ میری اوقات ہے اس اوقات میں بہت ساری میں میڈیا کی بریفنگز میں بیٹھا تھا, ان میں جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کچھ ہوتا نظر آئے گا. انہوں نے یہ مسلز پچھلے 20-30 سال میں ڈیولپ کیے ہیں, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کیا انہوں نے ان ایریاز میں, ہم نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی. مجھے بتائیے کتنے پاکستانی ہیں, چلیں اسٹیٹ تو کچھ نہیں کر رہی, کتنے پاکستانی جرنلسٹ ہیں یہاں سے لکھتے ہوئے خود واشنگٹن پوسٹ میں لکھنے پہ پہنچے, کتنے پاکستانی ہیں جو نیو یارک ٹائمز میں لکھنے پہ پہنچے, کتنے پاکستانی ہیں جو ہیفنگٹن پوسٹ میں لکھنے پہ پہنچے. ہمارا ایز اے قوم یہ ایسے یہاں پر بپاری آ گئے تھے جنہوں نے اداروں کا بیڑا غرق تو کیا ہی کیا, انڈیویجولز کا بھی کیا, تعلیمی نظام کا کیا, سوچ کا فقدان کیا. ہم کہیں موجود نہیں ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر. ہاں آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے باوجود گیو اپ نہیں کرے گا اور وہ نہیں کرنے چاہتا. ساری کمزوریاں جاننے کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور اکیلے نے تنہا
किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अकेले ने तनहा पूरी जान मारकर वेस्टर्न मीडिया को मजबूर किया कि वो हमारा नैरेटिव लिखे। पाकिस्तान के पिछले 40-50 सालों में 1971 के बाद जो कुछ हुआ वहां पर आपको पता है बांग्लादेश में, वहां से हमें नेगेटिव प्रेस मिलना शुरू हुई। उसके बाद पहली दफा दुनिया में हमें पॉजिटिव प्रेस मिली है, पहली दफा इंडिया के बारे में। शहबाज साहब मुझे ब्रेक लेनी है, 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 शहबाज साहब मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत सी चीज़ें जो शहबाज साहब कह रहे हैं वो 90% या उससे भी ज़्यादा सही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फॉरेन ऑफिस जो है उसको हिंदुस्तान के साथ जाके फिजिकल लड़ाई करनी है या कोई जाके धींगा मुश्ती करनी है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये थिंकिंग है कि सियासतदानों को एनवॉइस के तौर पर भेजा जाए, ये सही नहीं थी। फौरी तौर पर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनके डेलीगेशंस को फॉरेन ऑफिस या फॉरेन मिनिस्टर लीड करते और उन कंट्रीज़ को बताते कि खित्ते में क्या हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसमें किस किस्म के रिस्क्स हैं, हमें किस किस्म की मदद आपसे चाहिए होगी। और अगर जीसीसी कंट्रीज के अंदर 8 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स काम करते हैं जो हिंदुस्तान को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल वहां से भिजवाते हैं, तो फिर जीसीसी कंट्रीज के छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो एक लेवरेज रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट ना करे, हम ये नहीं कहते कि यूएई मेडल ना दे, लेकिन यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कतर का एक लेवरेज है। वो लेवरेज जो है हिंदुस्तान पे एक्सरसाइज किसी तरह पे नहीं हो रहा। उस लेवरेज को यूज होना चाहिए था कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगियां और उनकी इज्जत को बचाने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने हमारी डिस्कशन देखी। दो किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। एक वो है कि हमें इमीडिएटली तौर पे पाकिस्तान फौरी तौर पे क्या स्टेप्स उठा सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 26 सितंबर को बोलना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और हम ये समझते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि उससे पहले पाकिस्तान को बहुत ही एग्रेसिव रोबस्ट डिप्लोमेसी करनी है जो प्रोफेशनल होनी चाहिए, उस तरह की नहीं जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2016 में सर से उतारने के लिए 20-25 लोगों को, जिनको कुछ भी नहीं पता था कश्मीर का, जो कुछ आर्टिकुलेट नहीं कर सकते थे, उनमें ग़ालिबन मुशाहिद हुसैन सईद के अलावा बहुत ही कम कोई ऐसा शख्स था जिसे कुछ पता था कि उसने क्या बात करनी है। तो पाकिस्तान को मंजे हुए साबिक जो सफारतकार हैं, ये मीडिया के लोग हैं, ये बोलने वाले जो लोग हैं, उन्हें दुनिया के की कैपिटल्स में भेजने की ज़रूरत है ताकि वो एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर पैदा कर सकें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जनरल असेंबली के जो खिताब है 26 सितंबर का, उससे पहले। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ग़ालिबन ये ठीक तरह से सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है, और फिर लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेटजी, उस पर भी बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, देखिए डॉक्टर साहब, डू यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक तरफ तो मोदी देखें, अमेरिका का जोरी पार्टनर, चीन का पार्टनर, रूस से चौथा बड़ा असला लेने वाला, चौथा बड़ा सऊदीया का पार्टनर, बाकी मुसलमान, बाकी सारा हिंदुत्व, अखंड भारत, मुसलमानों को मुल्क से निकालो, हिस्ट्री से निकालो। और ये आप बिल्कुल वक्फे में रीराइट कर आप बिल्कुल वक्फे में, वो कमेटी बनाई हुई है उन्होंने, वक्फे में ठीक कह रहे हैं कि वो ये सिर्फ ये कश्मीर तक मसला नहीं रोकेगा, वो अभी लंबा उनका निज़ाम है। दूसरी तरफ हम क्या थे, आप सोचें कि ये मुल्क यतीम, मस्कीन, बेआसरा, माजर चाहता हूँ मैं, यानी आज हमारे मुल्क का 40 साल वही हाल रहा जो आज जज अरशद मलिक की वीडियो का हाल है। कोई वाली वारिस ही नहीं, कि यानी कोई वाली वारिस नहीं। चीफ जस्टिस को फरमा रहे हैं कि कोई वाली वारिस ही नहीं है। आप सोचें, हाउस ऑफ शरीफ सऊदीया कतर के साथ ज़ाती बिजनेस फरमा रहे थे, कारोबार फरमाते। नवाज शरीफ बहैसियत वज़ीर ख़ारजा जबल अली में बेटे की मुलाजमत कर रहे थे, और वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ दुबई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपनी में मजदूर नंबर 303 थे, 303 थे, और दिन में 8 घंटे काम, हफ्ते में 5 दिन काम, और साल में 1 बोनस। जरदारी साहब की सारे कारोबार, सारी जायदादें, सारा कुछ सिंध का दारुल हुकूमत दुबई में था, और कारोबार वहाँ फरमा रहे थे। मुआवजे CPEC, पाकिस्तान विजनरी के खालक एहसन इकबाल साहब डिजिटल इकनॉमिक पे प्रोजेक्ट पे मदीना के गवर्नर के मुशीर थे, और वज़ीर ख़जाना व डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार UAE के मशीर थे। अगर पाकिस्तान को अल अजीज़िया फ्लैगशिप इवनशिप फील्ड सरे महल स्विस अकाउंटों जितनी अहमियत मिल जाती, खुदा की कसम ये हाल ना होता। 5 साल में
آپ صرف 5 سال میں 50 مرتبہ زرداری صاحب دبئی گئے ہیں. ایک مرتبہ کشمیر کے لیے بھی چلے جاتے تو آج وہ میڈل مودی نہ لے رہا ہوتا. اور اسی طرح 30 مرتبہ نواز شریف صاحب دبئی گئے ہیں. اسی طرح 5 سال میں 1 ارب 42 کروڑ کے 134 غیر ملکی دورے زرداری صاحب نے کیے. اسی طرح 1 ارب 84 کروڑ کے 100 دورے نواز شریف صاحب نے کیے. اور اگر یہ کسی بھی خود اگر یہ کرتے تو عالمی تنہائی نہ ہوتی. 3 فکریں: عالمی تنہائی نہ ہوتی، سعودیہ، UAE، بحرین سے مودی کو ایوارڈ نہ ملتے، صرف ترکی ایران ہی ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. اگر ان کی نظر میں تھوڑی سی بھی کشمیر کی اہمیت ہوتی، یہ فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بناتے. انیک، میرا اس سے استدلال یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم براڈلی بلیم کریں کہ یہ چیز غلطی ہے. مجھے شک یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جس قسم کی شخصیات تھیں، جس قسم کی لیڈرشپ تھی، وہ انہیں پاکستان کے سائز کا جو سٹیٹ تھی، جو ریاست تھی، اور اس کے جو چیلنجز ہیں، اس کا کوئی ادراک تھا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا تھا. بیکاز یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے اس میں ایک خاص قسم کی انٹیلیجنس اور اویئرنس چاہیے. یہ اسٹریٹ سمارٹنس ہی خالی نہیں ہوتی اسٹیٹ رن کرنے کے لیے، کچھ سینس آف ہسٹری ہوتی ہے، کچھ چیلنج کا ادراک ہوتا ہے. اور زرداری صاحب اور نواز شریف جو تھے کہ وہ ایک ریاست چلا سکتے، اور یہ 10 سال میں جو ہمارا ہوا ہے. واٹس یور کامنٹ آن دیٹ؟ دیکھیے، یہ اس کا تو بڑا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نواز شریف کو سیاست میں، اقتدار کی سیاست میں لانے والا کون تھا؟ اس ملک کے عوام تو نہیں تھے. بھٹو خاندان کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے، کن سپورٹ سے ہوئی ہے؟ خیر چھوڑیں. ہم نے جتنی گفتگو ڈاکٹر صاحب، یہ پھر ہم واپس چلے گئے ہیں کہ وہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، وہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اگر تو ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اچھا لگے نہ لگے، نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کا ایک سیاسی اہمیت ہے. ان دونوں کی جماعتوں کی قومی اسمبلی میں سیٹس ہیں. واشنگٹن، پیرس، لندن کو تو میں بعد میں قائل کروں گا اپنے بندے بھیج کر. پہلے اسلام آباد میں قومی قیادت بیٹھ کر کشمیر کے اوپر کوئی ایک یعنی کسی ایک جگہ پر آ کر کوئی مرض کی تشخیص کریں. مرض کی تشخیص تو کرنی ہے نا. دیکھیں جی، مرض کی تشخیص کچھ علاج کی طرف بھی تو بڑھے نا. کیسے پاکستان کو کینسر کب ہوا، پاکستان کو ٹائیفائڈ کب ہوا، ہم یہ تنہائی میں کب گئے، بربادی کب پھری. یہ شو کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے اپنی بربادیوں کی وجوہ تلاش کرنی ہے، تو میں اس پر بات کرتا ہوں. اگر کشمیر پر شو ہے تو پھر کوئی آگے بڑھنے کی بات کریں، یا پیچھے ہم نے اٹھا کے 47 سے شروع کر کے اپنے، یعنی وہ پھر میں آپ سے سوال، پھر بھٹی صاحب پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جب پاکستان اور انڈیا 47 کا واقعہ ہوا، دونوں سرحدوں پر بکھرا ہوا تھا، اس کے باوجود 18 سال تک دونوں کے جو ملکوں کے عوام ہیں دوسرے کے ملکوں میں کیسے آتے جاتے تھے؟ یہ یوزلیس باتیں ہیں. آگے کیا کرنا ہے؟ لیٹس کم ٹو دس تھنگ کہ 26 تاریخ سے پہلے نہیں. دیکھیں، اگر ہمیں صلاحیت ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے 26 تاریخ سے پہلے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ سٹرینتھن کیے جا سکیں. وہ کیا سٹیپس آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ دیکھیں جی، نہایت مختصر. نمبر 1، قومی قیادت کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا جس میں تمام سیاسی جماعتیں علامتی طور پر کریں. جیل میں جا کے بیان ریکارڈ کروانا کروا لیں، کشمیر پر ان کو دینا پڑے گا، ورنہ ان کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ وہ کشمیر کے ساتھ کتنا ہے کتنا نہیں ہے. آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، کشمیر پر ان کا بیان نہیں لے سکتے. ان کی پارٹی لیڈرز کو ان کے ساتھ کریں جنہوں نے کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے. پہلے تو خود اکٹھے ہونا. پہلے میں نے آپ نے ایک دوسرے سے جنگ کرنی ہے تو کشمیر میں کچھ کیا ہے، ان کو پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم قومی سیاسی قیادت ایک جواب پر آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آؤٹ آف دی باکس کوئی ایسا آفر کریں جو کشمیریوں کی، عوام کی زندگی، جان مال، سلامتی کو ہم آسان بنا سکیں. اگر اسی باکس میں رہیں گے تو ہم یعنی مزید 1 لاکھ خدا نخواستہ کشمیری شہید ہو جائے گا. بھارتی فوج کو قطن پرواہ نہیں، کسی نے ان کی جان بچانے کے لیے نہیں آنا. میں اور آپ بیٹھ کے یہاں تقریریں کرتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، کسی کا بھلا کچھ نہیں ہوگا. شہباز گل، کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں 26 تاریخ تک پرائم منسٹر کو سٹرینتھن کرنے کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے بہت کچھ اچھے سٹیپس لیے ہیں، اور وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ایسے ملک جو واقعی ہماری بات اس لیول پہ سن رہے ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے، ان سے مشورہ کیا گیا ہے، ان کو اپنے کنسرنس جو ہے وہ دیے گئے ہیں. بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جو یہ سچویشن ہے اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں.
آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا اور یہ چیز بہت بادر کر رہی ہے. ہمارے ISPR کا رول بہت اچھا رہا ہے اس میں, اسپیشلی یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری 2-3 پہلے بھی جھڑپیں ہوئی ہیں جو طیارے آئے اور اس ساری چیز میں, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا آفیشلی ٹویٹر کو لکھ رہا ہے انڈین گورنمنٹ, ہمارے بہت سارے ٹویٹر کے اوپر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اکاؤنٹس کو فریز کروایا گیا ہے. تو ہم نے انڈیا کو سگنیفیکنٹ پرابلم دیا ہے, پہلی دفعہ انہیں سگنیفیکنٹ پرابلم فیس کرنا پڑا ہے, اور آپ جو کشمیری عوام ہے ان کو کسی صورت بھی اس فیکٹر کو اگنور نہ کریں. انشاءاللہ بہت جلدی جب وہاں سے کرفیو اٹھے گا آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو انہوں نے قتل و غارت کی ہے وہ دنیا کے سامنے جب آئے گی تو یہ مومنٹم بن رہا ہے. دنیا اب چپ نہیں رہے گی, ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ یہ ٹرمز یوز ہو رہی ہیں میڈیا میں, ہم اس کو اسکلیٹ کر رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے اور ہمیں اس کو مزید اس نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے, پوری قوم بن کر اکٹھے ہم نے بلڈ کرنا ہے. جہاں تک یہ بات ہے ہمیں اپنی اسمبلی میں چند لوگوں کو اگری کرنا ہے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو اگری کرنے کے لیے آپ کو انہیں کرپشن پہ جو مقدمات ہو رہے ہیں ان میں کلین چٹ دینی پڑے گی, لوٹ مار کی آزادی دینی پڑے گی. کشمیر پہ چھوڑ کر کشمیر بیچنے پہ بے شک آپ ان کو اکٹھا کر لیں, وہ اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن باقی کسی چیز میں نہیں اکٹھے ہوں گے. کشمیر پر اکٹھے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نیب پر اکٹھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کشمیر وہ کہتے ہیں نیب کو ختم کر دیں. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بھٹی صاحب کا, شہباز گل کا, انیک ناجی کا بہت شکریہ. یہ ساری بحث, یہ سارے خیالات, یہ سارے تجزیے اور یہ سجیشنز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی. مجھے آخر میں یہی کہنا ہے کہ ماضی میں ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی. ایک بہت بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا حکومت ہے جب وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتی ہے, ہندو راشٹرا کی بات کرتی ہے, تو ہم سمجھتے رہے کہ یہ باتیں ہی ہیں شاید پولیٹیکل ریٹرک. ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کے اندر واقعی بلیو کرتے ہیں. اب جو چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ خالی کشمیریوں سے ہمدردی کرنے کا نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے سروائیول کا چیلنج ہے, اور ہمیں بہت صحیح طرح سے اسے سمجھ کے دیکھ کے پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم اردو میں اس ملک میں بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم انٹیلیجنٹ ویل انفارمڈ ڈسکورس اور ڈسکشن کریں گے, جیسے ناجی کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے, تو اسے دنیا پک کرے گی. اس ملک کا سائز بہت بڑا ہے, 200 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور اس کی ایک ہسٹوریکل, جغرافیکل, اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اس آرگومنٹ کو دنیا پک کرے گی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.